बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क भर से ताज़ा तरीन ख़बरों, तबसरों और तज्ज़िये के साथ मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इमरान खान के कप्तान के दिलेराना मौक़िफ़ ने जाती उमरा के दरो दीवार हिला दिए हैं और शरीफ ख़ानदान के 3 बड़े आज जो मिल बैठे जाती उमरा के अंदर, उस हवाले से अंदरूनी कहानी जनाब आपके सामने रखेंगे। नवाज शरीफ साहब की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पै दर पै राब्तों के हवाले से शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि गोया नवाज शरीफ फट पड़े मरियम नवाज साहबा पर कि आपको टास्क सौंपा गया था, आपने इस्टेब्लिशमेंट को एंगेज रखना है। क्या वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बार बार इमरान खान साहब के साथ राबते किए जा रहे हैं। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा की जानिब से फ्री हैंड मांगा गया है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, फील्ड मार्शल साहब के हवाले से, जिस पर नवाज शरीफ साहब हैरान हुए कि अभी भी किस किस्म का फ्री हैंड चाहिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को। तमाम तर मामलात शहबाज शरीफ साहब की बजाय पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ही तो चला रही है, लेकिन मरियम नवाज साहबा ने इसके बाद किस ख्वाहिश का इज़हार किया, किस किस्म का फ्री हैंड उन्हें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए चाहिए, वो तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ये कहा गया कि अगर 1 2 3 फलां काम दोबारा ना किए तो कप्तान दोबारा आ जाएगा, इमरान खान दोबारा आ जाएगा। तफसीलात रखते हैं जनाब आपके सामने, लेकिन पहले थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड। वो शरीफ ख़ानदान, वो पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया जो बड़ा पुरसकून था नवंबर 2027 तक, मौजूदा आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुकम्मल होने तक, इसीलिए उन्होंने 3 साल से बढ़ाकर ये 5 साल मुद्दत की थी कि इस दौरान ये वक्त कट जाएगा, चले तो कट ही जाएगा सफ़र। यानी ख्याल उनका ये था कि चलते रहेंगे, सफ़र कटता रहेगा। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या मामला हुआ कि सफ़र को अभी सिर्फ 1.25 साल 1.5 साल गुजरा है और अब इस किस्म की चमगोइयाँ इस्लामाबाद के अंदर शुरू हैं कि जनाब जो कुछ आगाज़ है, नुक्ता आगाज़ पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हालिया माहौल के अंदर, वो एक बार फिर मामलात को ऐसी जगह पर ले जा सकता है जहाँ पर तमाम तर जो हैं वो कार्ड्स नई ताश के, सियासी ताश के, सबको दोबारा से फेंटने होंगे और चेस बोर्ड के अंदर दोबारा से सबको अपनी जो गोटियां हैं वो आगे बढ़ानी पड़ेंगी। इसके पीछे जो वजह नंबर 1 है वो है इमरान खान साहब का दिलेराना मौक़िफ़, इमरान खान साहब का डटे रहना। मैं ये बैकग्राउंड आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि ये जो अंदरूनी कहानी जब मैं आपके सामने रखूँगा ज़्यादा बेहतर अंदाज में आप समझ पाएंगे कि आखिरकार इस मुलाकात की ज़रूरत क्यों पेश आई। हमारे ज़राए के मुताबिक ये जो मुलाकात हुई, एक 1-to-1 मुलाकात थी शहबाज शरीफ साहब की नवाज शरीफ साहब के साथ, दूसरी 1-to-1 मुलाकात थी मरियम नवाज साहबा की नवाज शरीफ साहब के साथ, और तीसरी जो मुलाकात थी उस मुलाकात के अंदर नवाज शरीफ साहब ने दोनों को, शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा दोनों को बिठाया। और ये भी इत्तलात है कि आला सतही राब्ता हुआ है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। फ़िलहाल टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, लेकिन इस बात के ऊपर इत्तफाक ज़ाहिर किया गया है कि मुस्तकबिल के मामलात तय करने के लिए, मामलात को जनाब आगे बढ़ाने के लिए आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब की सतह पर बराह रास्त मुलाकात होनी चाहिए, या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी और जो है वो मरियम नवाज साहबा को बराह रास्त बैठाना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब का इस हवाले से ये कहना है कि अगर उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के पास भेजा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले उनकी जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। मरियम नवाज साहबा के हवाले से ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि पहली मुलाकात के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान हुई, उस मुलाकात के अंदर नून लीगी ज़राए के मुताबिक मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जानिब से इस बात के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया कि मरियम नवाज साहबा जिस किस्म की ज़बान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से इस्तेमाल कर रही हैं, अगर उसको बहाना बनाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मरकज़ में हमारा साथ छोड़ा तो आगे चलकर हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और ऐसी सूरत हाल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के पास ऑप्शन खुल जाएंगे जो कि पहले ही उनके पास मौजूद है। क्योंकि डेफिनेटली जितना मर्ज़ी ये कहा जाए कि इधर का दौरा उधर का दौरा, क्योंकि इत्तलात ये भी हैं कि इस मुलाकात के फ़ौरन बाद शहबाज शरीफ साहब मियाँ साहब के एक ज़रूरी काम से एक बार फिर जो है वो बैरून मुल्क रवाना हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि वो 2 दिन के दौरे के ऊपर गए हैं मलेशिया के 2 रोज़ा दौरे के अंदर। लेकिन यहाँ पर भी कुछ शरीफ ख़ानदान के, शरीफ फैमिली के मामलात हैं, बेलारस वाले, स्विट्ज़रलैंड वाले और उसके बाद मलेशिया, ये तीनों वो ममालिक हैं जहाँ पर जो शरीफ ख़ानदान है वो मुस्तकबिल का जो अपना बिज़नेस है, अपने जो कारोबारी मामलात हैं वो जनाब यहाँ पर
سیٹ کر رہا ہے اور پکی اور پوری پلاننگ ہے کہ اگر یہ آخری موقع ان کے لیے ثابت ہوتا ہے، جو کافی کچھ انہوں نے جو سے کہتے ہیں نا کہ کافی کچھ دے کر یہ آخری موقع انہوں نے حاصل کیا، ایک جو ان کے پاس ایک جو ہے گھسا پٹا ایک بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو کا، اس کو مکمل طور پر قربان کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی اپنی سیف سائڈ کریں، آل بچائیں، کھال بچائیں اور مال بچائیں۔ آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید لوہا گرم ہے، یہ وہ موقع ہے کہ اس موقع کے اوپر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے پنجاب کے اندر سپیس کی ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے، جو کہ پہلے ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر وہ نون لیگ کے ساتھ اس سیٹ اپ کا حصہ بنتے ہیں، نون لیگ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، تو آگے چل کر ان کے لیے گنجائش پیدا کی جائے گی پنجاب کے اندر، اور پنجاب کے اندر جو کہ کوئی 140 سے 45 سیٹوں کا نیشنل اسمبلی کے اندر جس کا شیئر ہے 141 سیٹوں کا، اس حوالے سے پیپلز پارٹی بڑے لمبے عرصے سے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جناب ہمیں کم از کم 20 نشستیں ایسی جو ہے وہ سہولت کے ساتھ دی جائیں جہاں پر جو ہے وہ ہم کچھ ایسے لوگوں کے ذریعے کہ جن کا ذاتی ووٹ بینک ہے ان کو پیپلز پارٹی کے اندر شامل کر کے ان کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر اوپننگ دی جائے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر اب ایسے 10 حلقے بھی نہیں بچے۔ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی موومنٹ کی وجہ سے نوجوان نسل کے اندر جو موومنٹ تھی ان کی، اور جس طرح سے نوجوان نسل نے ذات کو، برادریوں کو اور دیگر تمام تر چیزوں کو پس پش ڈال کر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو 8 فروری 2024 کے الیکشن کے اندر ووٹ دیا، وہ خاصا حیران کن تھا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، خاصا مایوس کن تھا نواز شریف اور آصف زرداری جیسے روایتی سیاستدانوں کے لیے، اور اسٹیبلشمنٹ یہی کہہ رہی ہے انہیں کہ شاید اب 10 بھی ایسے حلقے نہیں بچے، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ کچھ خاندانوں کو اور کچھ نشستوں کے اوپر اگر انہیں کام کرنے کی کا موقع دیا جائے، انہیں اگر فری ہینڈ دیا جائے تو وہ اس 141 کے میدان سے 20 نشستیں اپنے لیے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے اس خواہش کا بھی اظہار ماضی کے اندر کیا تھا کہ جناب مریم نواز صاحبہ یا شہباز شریف صاحب تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ ہمیں اپنی سیاسی اوپننگ کے لیے، مستقبل کے لیے، پنجاب کے اندر آنے کے لیے ہمیں فری ہینڈ دیا جائے۔ اس حوالے سے پہلے بھی جو ہے وہ زرداری صاحب پنجاب کو ٹھکانہ بنا کر یہاں پر مختلف خاندانوں کو شامل کرنے کی کوشش کر چکے، لیکن پنجاب کی اگر ایک روایتی سیاست، دم توڑتی سیاست کا اگر اس کو آخری جو ہے وہ ایک مرحلہ بھی قرار دے دیا جائے تو صورتحال اسی قسم کی ہے کہ وہ تمام تر ایسی جگہیں جہاں پر ماضی میں پیپلز پارٹی ہمیں نظر آتی تھی وہ تمام کی تمام سپیس پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر کور کر چکی ہے۔ بلکہ اب تو یہ صورتحال ہے کہ پنجاب کے اندر وہ نشستیں جن کے متعلق نون لیگ آنکھیں بند کر کے کبھی دعویٰ کیا کرتی تھی کہ یہاں ان کے امیدوار جیتیں گے، وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انہیں شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تمام تر ایجنڈا تھا آج شریف خاندان کے سامنے، اور اس میں میاں صاحب کو جب اگلی ملاقات کے اندر مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ شہباز شریف صاحب کی جو پہلی ملاقات ہوئی اس کے جب جو ہے وہ فیڈ بیک نواز شریف نے جب مریم نواز کو دیا کہ آپ کی وجہ سے پنجاب کے اندر جو کچھ آپ کر رہی ہیں اس کی وجہ سے مرکز کے اندر شہباز شریف صاحب کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اور ہم یہ جو ایک باقاعدہ لندن پلان کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں، معاملات ہمارے لیے نومبر 2027 سے پہلے ہی خراب ہو سکتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو مکمل طور پر فری ہینڈ نہ دیا گیا عمران خان صاحب کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اور ایون پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے، تو آگے چل کر جو ہے وہ معاملات ہمارے لیے خطرناک ہو جائیں گے۔ یہ خاصا حیران کن تھا کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کس قسم کا فری ہینڈ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ چاہتی ہیں۔ تو ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ پیپلز پارٹی کی اوپننگ پنجاب کے اندر تو نہیں چاہتی، لیکن بہرحال وہ اس بات کی قائل نظر آتی ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ بیس کیمپ ہے، وہاں پر پیپلز پارٹی کو اور جے یو آئی فے کو ایک اتحاد کی صورت جو ہے وہ وہاں پر اتارا جائے، اور نون لیگ شاید اس طرح سے وہاں کے پی کے ان مخصوص جگہوں کے اوپر سوائے ہزارہ کے اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کا جو مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر پا رہی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ کہا گیا کہ کون سا ایسا فری ہینڈ ہے جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے حوالے سے نہیں دیا گیا۔ تمام تر جو فیصلے ہیں ادھر سے ہی ہو رہے ہیں، اور جیل کے معاملات ہوں، عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے معاملات ہوں، دیگر معاملات ہوں، تمام تر چیزیں جو ہے وہ پاکستان کے طاقتور حلقے ہی دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ مریم نواز صاحبہ کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے والی جو ملاقاتیں ہیں وہ جناب ایک بار پھر مکمل طور پر جو ہے وہ بند کر دینی چاہیے، اور اس حوالے سے اکا دکا آوازیں جو اٹھ جاتی ہیں مسلم لیگ نواز کے اندر سے بھی عمران خان صاحب سے مذاکرات کرنے کے حوالے سے یا دیگر معاملات کے حوالے سے، یا جو بالواسطہ روابط ہوتے رہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ، رانا ثناء اللہ کے ہوں یا پھر
خواجہ سعد رفیق کے ہوں، وہ اگر بند کر دیے جائیں تو ایسی صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست آمنا سامنا کرا کر ان کے لیے جو سیاسی سپیس ہے وہ مکمل طور پر ختم کی جا سکتی ہے۔ بہرحال جو اس میں جو کرکس ہے، جو سب سے بڑی بات ہے اس ملاقات کی، جو کہ ایک معنی خیز ملاقات ہے، لمبی ملاقات ہے، اور اس لیے بھی ایک معنی خیز اور لمبی ملاقات ہے کہ ایک ایسے ماحول کے اندر ہو رہی ہے کہ جب جو ڈیمیج جو ہے تھوڑا بہت شاید جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کسی ڈیمیج کنٹرول کی کوشش جو ہے وہ کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کر کے، جو کچھ ہوا بیانیے کے ساتھ نون لیگ کے جب انہوں نے فارم 47 کی حکومت بنائی، اس بیانیے کو، اس ڈیمیج کنٹرول جو انہوں نے کر لیا تھا شہباز شریف صاحب نے، اس کو خود ہی انہوں نے ٹرمپ کی حمایت کے اندر ٹویٹ کر کے مکمل طور پر تباہ کر ڈالا۔ اب آہستہ آہستہ انگڑائی لے رہی ہیں پاکستان کے اندر وہ دینی، سیاسی، مذہبی سیاسی جماعتیں بھی جو کسی پرسرار آنکھ کے اشارے کی وجہ سے خاموش تھیں، اور اب وہ آہستہ آہستہ انگڑائی لینا شروع ہوئی ہیں، اور اب انہوں نے اسرائیل اور فلسطین کے معاملے کے اوپر بیان بازی جو ہے وہ شروع کر دی ہے۔ اور خاص طور پر اس قسم کی خبریں آنے کے بعد کہ جناب پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور شریف خاندان وہ جناب اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کا جو برسا برس کا موقف ہے فلسطین کے حوالے سے اس سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں۔ آج ذرائع کے حوالے سے بھی، سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے بھی کچھ اسی قسم کی خبریں جو ہیں وہ چلوائی گئیں کہ فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے ہمارا درینہ موقف وہی ہے۔ ان تمام تر چیزوں کے پیچھے کیا ہے کہ ڈیمیج کنٹرول کیا جائے، لیکن شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ بنا سوچے سمجھے ٹرمپ صاحب کے 2021 جو نکاتی فارمولہ ہے اس کی حمایت کرنا، اس نے اچھا خاصا جو ہے وہ ڈیمیج کر دیا ہے نون لیگ کے اپنے اس ووٹ بینک کو بھی، جس کے متعلق نون لیگ کا یہ کہا جا رہا تھا، نون لیگ یہ دعویٰ کرتی تھی کچھ اپنی اندرونی میٹنگز کے اندر کہ ہم اس ووٹ کو ایکٹیویٹ کر لیں گے، جو کہ مایوس ہو کے گھر بیٹھ گیا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب کے اندر بڑی کامیابی ملی۔ لیکن بہرحال شہباز شریف صاحب جو چیزیں سامنے رکھتے رہے اس ملاقات کے اندر وہ یہی تھیں کہ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ چلے مل کر آئندہ جو ہے وہ 2 سے 3 برسوں میں، تو عمران خان صاحب کی پاکستانی سیاست کے اندر جو ہے وہ واپسی ہر صورت یقینی ہے۔ لیکن یہاں پر بھی سب سے بڑا سوال جو شریف خاندان کے سامنے درپیش تھا وہ یہی تھا، اور اسی بات کے اوپر غور ہوتا رہا کہ خیال تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب ٹوٹ جائیں گے، خیال تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرح کوئی نہ کوئی ڈیل کر لیں گے، خیال تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب بنی گالہ کے اندر نظر بندی اختیار کر لیں گے، خیال تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب KPK کے اندر اپنی مرضی کی کوئی جیل کاٹ لیں گے، خیال تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب لندن یا سعودی عرب کی کسی قسم کی کوئی جلا وطنی قبول کر لیں گے۔ لیکن وہ تمام تر آپشنز جو ماضی میں ہمیں مختلف سیاستدانوں کی جانب سے نظر آتے رہے، جب ان کا مقابلہ براہ راست پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوا، تو ان میں سے کوئی ایک بھی آپشن عمران خان صاحب آپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ عمران خان صاحب کے پاس جو اس وقت آپشن بار بار ان کا جو بیانیہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے حلیمہ خان صاحبہ کے بیانات کی روشنی میں جو پاکستانی عوام تک پہنچ رہا ہے، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کرنا تھا آپ کر چکے ہیں، اب آپ ہمارے وار کا، پاکستانی عوام کے وار کا انتظار کریں، کتنا لمبا آپ ان چیزوں کو لے کر جائیں گے، لے کر چلے جائیں۔ 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا عمران خان صاحب کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے جیل کے اندر رکھا گیا ہے۔ اگست 2023 سے لے کے آج اکتوبر 2025 آ گیا، یعنی 2 سال اور 2 ماہ جو ہے وہ گزر چکے ہیں۔ اور اگر آپ مزید بھی، عمران خان صاحب کی جانب سے یہ پیغام بار بار دیا جا چکا کہ اگر آپ مزید بھی جیل کے اندر رکھنا چاہتے ہیں، مزید بھی سختیاں اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر کرنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب ان کے اہل خانہ کے اوپر کرنا چاہتے ہیں، بشرا بی بی یا عمران خان صاحب کو نفسیاتی ذہنی تشدد کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں، تو ہم تیار ہیں، یہ کہتے ہوئے تیار ہیں کہ جناب آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں، ہم جناب اپنی باری آنے پر ہم جناب انتظار کریں گے، اور آپ بھی انتظار کریں ان تمام تر چیزوں کا جو کہ مستقبل کے لیے آپ کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ جب اس قسم کے پیغامات بار بار عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے آتے ہیں، پہنچتے ہیں، تو پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کوشش بھی کرتی ہے، بار بار بالواسطہ رابطوں کی کوشش بھی کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ڈیل یا نارو حاصل کیا جائے، اور اس پر پھر آج نواز شریف صاحب کے تحفظات بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ پھٹ پڑتے ہیں کہ جناب مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب شاید اس طرح کا وہ جو وعدہ کیا گیا تھا میاں صاحب کے ساتھ کہ اگر آپ کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے وہ برباد ہو رہا ہے، یہ حکومت لے کر جعلی حکومت بنا کر فارم 47 کی حکومت بنا کر، تو بدلے میں جناب ہم پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے کافی کچھ جناب بنوائیں گے، سکون کے ساتھ حکومت کریں گے۔ لیکن جس قسم کے حالات ہیں اس وقت اور جو بار بار روابط
طاقتور حلقوں کی جانب سے عمران خان صاحب کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس نے جناب نواز شریف صاحب کو چونکا دیا ہے اور انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے مریم نواز اور شہباز شریف صاحب دونوں کے ساتھ ملاقات کے اندر، اور کہا ہے کہ آپ اپنے روابط اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مضبوط بنائیں۔ خاص طور پر مریم نواز صاحبہ کو جب یہ کہا گیا تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور فیلڈ مارشل صاحب کے لیے ہمیں کچھ مزید جو ہے وہ فری ہینڈ درکار ہے۔ اور آج جیسا کہ ان کا بیان ہے، ایک بار پھر مریم نواز صاحبہ کا ایک بیان بھی سامنے آیا، وہ بھی اس کو اسی روشنی میں دیکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہترین حکمت عملی کی بدولت ہمیں جو ہے وہ جنگ میں عظیم کامیابی ملی ہے، اور اس قسم کے بیانات کے کچھ مقاصد ہیں، کیونکہ نظر انہیں یہ آ رہا ہے کہ شاید آہستہ آہستہ ریت ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ پھسل رہی ہے۔ اور پھر میاں صاحب کی، نواز شریف کی اور شہباز شریف صاحب کی یہ جو ملاقات ہے، جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جاتی عمرہ میں ہونے والی یہ جو ملاقات ہے، اس میں جناب میاں صاحب کو بیرون ملک دوروں سے اور سیلاب کی سچویشن سے آگاہ کیا گیا ہے۔ بیان تو صرف اتنا آیا ہے، لیکن ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس ملاقات کے اندر وہ تمام تر چیزیں مکمل طور پر زیادہ دیر تک کے لیے ڈسکس ہوئی ہیں، جن کا تعلق براہ راست عمران خان صاحب اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔